अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तीन अहम ख़बरों के साथ जो बहुत अहम ख़बरें हैं। आज उन अहम ख़बरों के हवाले से आज मैं अपना एक व्लॉग कर रहा हूँ और उन तीन अहम ख़बरों के हवाले से मैं आज आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा। सबसे पहली ख़बर ये है कि जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ FIA ने 3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम था उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया, और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद जो FIA की रिपोर्ट आई और उसके अंदर कुछ इंकशाफात हुए। जहांगीर तरीन साहब के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। अब वो घेरा क्यों तंग किया जा रहा है, ये तो हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बड़े लॉयल फ्रेंड हैं। तो इस हवाले से जो है वो कुछ अहम खबरें जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और कुछ अहम जो हक़ाइक़ हैं वो आप सबके सामने रखूँगा। जहांगीर तरीन साहब के बारे में ये बात की जाती थी कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तहरीक इंसाफ में उनके खिलाफ कोई उफ नहीं कर सकता। अब जो जहांगीर तरीन साहब ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके हवाले से कुछ अहम जो इंकशाफात हैं वो ये हैं कि जो फारूकी पल्प नामी जो कंपनी थी, फारूकी पल्प लिमिटेड नामी कंपनी जो 1991 के अंदर बनाई गई थी, उसके ज़रिए जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो 2011 और 12 में मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं। ये FIA की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है। फिर FIA की रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो किस तरह जो है वो कुछ अकाउंट्स में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करते रहे, और किस तरह उन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है कुछ सोर्सेस का इस्तेमाल किया। ये जितने भी इल्ज़ामात जहांगीर तरीन साहब के ऊपर लगाए गए फारूकी पल्प नामी लिमिटेड कंपनी के हवाले से, और उसके बाद जो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है वो ये है कि जो इन्होंने 2011 से 12 तक जो मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके हवाले से FIA के पास जो है वो बड़े ठोस किस्म के शवाहिद मौजूद हैं, जिसके बुनियाद के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। तो जहांगीर तरीन साहब जो है उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हुक्मरान जमात ने अपना जो मौक़िफ़ पेश किया है वो कहते हैं कि जी देखें हम कितने सादिक और अमीन हैं, हमने जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो है वो FIA की रिपोर्ट पब्लिक कर दी, हमने जहांगीर तरीन साहब को नहीं छोड़ा, हमने अपनी जमात से एहतसाब का अमल शुरू कर दिया। तो ये जो जमात के अंदर से एहतसाब का अमल शुरू हुआ है ये पिछले साल मुझे याद है रमज़ानुल मुबारक से पहले ये जो FIA की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर भी जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगे थे। और सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के ऊपर नहीं, खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर, उनके भाई जो मखदूम हाशिम जवाब बख्श साहब हैं उनके ऊपर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जिनको हम कहते हैं ना बड़े कुगू हैं, बड़े मासूम हैं, उनके हवाले से जी ये एक ख़बर सामने आई थी कि वो जितने शरीफुल नफ्स इंसान हैं उन्होंने कोई डाका ऐसा नहीं है जो उन्होंने ना मारा हो। वो शुगर इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये मालूम हुआ कि जो बुज़दार है वो इसका मरकज़ी किरदार है। तो बुज़दार के बारे में जो बातें की जा रही थी कि बुज़दार बड़ा शरीफ है, बुज़दार को कोई हाथ ना लगाए, बुज़दार के बारे में कोई बात ना करे, तो बुज़दार साहब की जो असलियत है वो भी सबके सामने थी। अब इसी तरह शुगर इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है जब वो पब्लिक होती है तो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो हैं जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई करने के फैसले से, अदालती फैसले से पहले जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, तो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब के सामने ये बात रखी थी कि अगर जहांगीर तरीन साहब गिल्टी हुए तो उनको तहरीक इंसाफ से किक आउट कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। फिर इसी तरह दिसंबर 2017 के अंदर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एक अदालती फैसला आता है, और उनके खिलाफ जो अदालती फैसला आता है उसमें जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब, जस्टिस उमर अताब बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब, जो अब रिटायर हो चुके हैं, 2 जजेस रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस साकिब निसार साहब। तो 3 जो रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने जहांगीर तरीन साहब को नाहल करार दिया कि जहांगीर तरीन साहब झूठे हैं, बददियानत हैं, उन्होंने अदालत से झूठ बोला, अपने जो टैक्स गोशवारे हैं उसके अंदर गलत बयानी की, अपने जो एसेट्स हैं उसके अंदर घपले किए। तो ये जितनी भी बातें हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अदालती फैसला है। और अगर आप अदालती फैसला पढ़ लें तो आपको अदालती फैसले की जो नज़ीर है वो बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि जो अदालती फैसला है वो किस जो है वो तनाजुर में सामने रखा गया और उसका क्या मतलब है। तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये जो बात की कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब को मैं कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, जहांगीर तरीन साहब को इसी हुकूमत के अंदर जो है चेयरमैन भी बनाया गया ज़री टास्क फोर्स का, और उनको एक ओहदा दिया गया। और उनके जो इख्तलाफात शुरू हुए जहांगीर तरीन साहब के वो इसलिए हुए
کہ وہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، ان کے ساتھ ان کے کچھ اختلافات شروع ہو چکے تھے اسی گورنمنٹ کے اندر، اور وہ اس بیس پہ ہوئے کہ جہانگیر ترین صاحب جو بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، جو بیوروکریٹس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، جو پنجاب کی بیوروکریسی کے اوپر جو ہے وہ مکمل گرپ رکھنا چاہتے تھے، ان کے حوالے سے ایک اہم انکشاف ہوا تھا جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی پچھلے ادوار کے اندر 2013 سے 2018 کے ادوار کے اندر KPK کے اندر، تو اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب، ان کے بھی کچھ اختیارات جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ میں تھے، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اس وقت وہاں پر انہوں نے کچھ ٹھیکے بھی لیے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ مائنس کے بھی ٹھیکے لیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے اوپر الزام ہے کہ وہ 2013 سے 2018 کے ٹینیور تک KPK کے اندر ایک ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ تو بڑے سیریس قسم کے الیگیشنز، اب تحریک انصاف کے کچھ جو رہنما ہیں وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں، اور وہ جو کچھ خاموش ارکان ہیں وہ وہی ارکان ہیں جن کو تحریک انصاف میں جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے تھے، صرف اس بیس کے اوپر کہ حکومت سازی کے اندر جو ہے وہ مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں، حکومت بنے، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت سازی ہے اس کی تشکیل نو جو ہے وہ عمل میں آئے۔ تو اس کے بعد جو جہانگیر ترین صاحب کا ایک اہم رول تھا وہ یہی تھا کہ تحریک انصاف کے اندر جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے حکومت سازی میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بنانے میں جہانگیر ترین صاحب کا ہی رول تھا۔ جتنے آزاد امیدوار خریدے، جتنا پیسہ لگایا، جلسوں کے اوپر پیسہ لگایا، کارنر میٹنگز کے اوپر پیسہ لگایا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر بے شمار پیسہ لگایا، آزاد امیدواروں کے اوپر پیسہ لگایا، جہاز بھیجے، آزاد امیدواروں کو خریدا، اربوں اربوں روپیہ دے کے خریدا۔ اب یہ رپورٹ کیوں آئی ہے؟ یہ رپورٹ اس لیے آئی ہے FIA کی کیونکہ ہمیں کچھ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس میں جہانگیر ترین صاحب نے تحریک انصاف کو سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ اختلافات میں اس حد تک شدت آ چکی ہے کہ اب وہ جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ خاص طور پر جہانگیر ترین صاحب کے جو اعظم خان صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے، ایک بہت لمبی لسٹ ہے، اور وہ جو اختلافات ہیں وہ اب اس نحس پر آ چکے ہیں کہ اب وہ جو معاملات ہیں وہ سلجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے اختلافات صرف اعظم خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے اختلافات عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں۔ وہ اس جو ہے وہ بیس کے اوپر اختلافات ہیں کہ ایک تو پہلی بات کہ ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا جماعت کے اندر، کچھ ایسے ارکان سامنے آ چکے ہیں، کچھ ایسے گروپ سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ایڈوائس دی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے آپ سائیڈ لائن ہو جائیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے جو گروپ کے ارکان ہیں وہ بھی تحریک انصاف میں خاموش گروپ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ خاموش گروپ جو ہے نا، یہ خاموش گروپ زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہتا، یہ تب منظر عام پہ آتا ہے جب حکومت کا جو مقررہ وقت ہے نا وہ مکمل ہونے کے قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ خاموش گروپ تب منظر عام پہ آئے گا جب یہ حکومت جو ہے اپنی مقررہ مدت مکمل کر رہی ہوگی یا اس کے اختتام تک پہنچ گئی ہوگی۔ تو یہ خاموش گروپ جو ہے اس سے کوئی اچھی امیدیں وابستہ نہیں ہیں، لہٰذا جو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو اب یہ خبر آئی ہے کہ FIA نے ان کے اوپر 3 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ کا الزام ہے اس کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، یہ اسی لیے کیا گیا کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے تحریک انصاف کو لفٹ نہیں کرائی اور تحریک انصاف کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے۔ اب وہ اس جماعت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، دیر آئے درست آئے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ایسے تناظر کے اندر بالکل 100% غلط ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ماضی میں مینار پاکستان کے جلسے کے اندر یہ کھڑے ہو کے کہتے ہوتے تھے کہ یہ کرپٹ حکومت ہے، اس کے کرپٹ وزیر خزانہ ہے، یہ جعلی حکومت ہے، یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اب اس جماعت کے وزیر خزانہ کو جو ہے وہ اپنی حکومت کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں اور اس کو وزیر خزانہ بنانے جا رہے ہیں شوکت ترین کو، جس کے خلاف ایک رینٹل پاور کا ایک ریفرنس بھی فائل ہوا نیب کے اندر اور اس کے اوپر مقدمات بھی درج ہیں نیب کی جانب سے۔ یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں یہ میں کوئی زیادہ ان کے بارے میں اس لیے بھی نہیں جانتا کیونکہ میں نے ان کی کوئی بایوگرافی نہیں پڑھی اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ ہے۔ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر یہ وزیر خزانہ رہے ہیں، اور عبدالحفیظ شیخ صاحب سے پہلے یہ وزیر خزانہ تھے 8 اکتوبر 2008 سے 22 فروری 2010 تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر وزیر خزانہ رہے۔ جو 2008 سے 2013 تک کا ٹینیور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا، اس کے اندر یہ آلموسٹ جو ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں کہ 1 سال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزیر خزانہ رہے،
اور ان کے اوپر ایک رینٹل پاور کا جو ہے وہ ریفرنس بھی فائل ہوا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چلا تھا. اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے جسٹس افتخار محمد چودھری، ان کی سربراہی میں ایک بینچ نے اس کی سماعت بھی کی تھی. اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف، ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات تھے رینٹل پاور کرپشن کیس کے اندر. تو یہ جو درخواست تھی یہ ہمارے جو قابل احترام ہے خواجہ آصف صاحب، یہ وہ لے کے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اس وقت استعفیٰ اس لیے دیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسٹیٹ بینک کے لیے جو فنڈز جنریٹ کرنے تھے اس میں ان کو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں ملی. اور اس کے بعد یہ بات نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے دل سے قبول نہیں کیا. اور اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے وہ زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے وہ لائن کے اوپر نہیں چل رہے، یا یہ ہمارے جو ہے وہ مطالبات تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، تو ان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا جائے. ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اب یہ جو ان کی تعیناتی ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وفاقی کابینہ کے اندر حماد اظہر کو جی وزیر خزانہ ہی رکھا جائے گا، اور شوکت ترین جو ہے اس کو مشیر خزانہ کا عہدہ دے دیا جائے گا، یا اس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا معاون خصوصی برائے خزانہ مقرر کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ بالکل غلط ہیں. پہلی بات کہ جو مجھے میرے سورسز سے یہ جو خبر معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ بنے ہیں، جو اس ٹائم وزیر خزانہ کے عہدے پہ فائز ہیں، ان کو کچھ ہفتوں کے لیے وزیر خزانہ بنایا گیا. ان کو جو ہے وہ عارضی طور پر وزیر خزانہ مقرر کیا گیا. ان کو یہ پورا عہدہ جو ہے یہ صرف کچھ ہفتوں کے لیے جو ہے ان کے اوپر نوازشات کی گئی ہیں. اس کے بعد جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ آئیں گے، دوبارہ سے بیڑا غرق ہوگا اس ملکی معیشت کا، جس طرح انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کیا. تو چہرے بدلنے سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چہرے بدلنے سے عمران خان صاحب تبدیلی نہیں آتی. آپ کو اچھے لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا، آپ کو اچھے لوگوں کو جو ہے کابینہ کے اندر شامل کرنا پڑے گا. اگر چہرے بدلنے سے تبدیلی آنی ہوتی تو بہت پہلے کی آ چکی ہوتی. اور فواد چودھری صاحب کو، اس کے بعد شبلی فراز، یہ جو ہیں شہزاد اکبر، یہ جو ہمارے قابل احترام ہیں شہباز گل صاحب، یہ اس طرح کے لوگوں کو جب آپ کابینہ کے اندر رکھیں گے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ اپنی انسلٹ خود کروا رہے ہیں، اور آپ کو اپنی انسلٹ کروانے کا شوق ہے. کیونکہ بار بار اگر آپ انہی لوگوں کو جو ہے وہ آزمائیں گے تو اس میں آپ کو کوئی اچھی کامیابی نہیں ملے گی، اور اس میں آپ کے لیے کوئی یہ جو فیصلے ہیں وہ اس لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ بار بار جو آپ کی یہی سلیکشن ہے یہ آپ کو تباہی کے دہانے پر پہلے ہی کھڑا کر چکی ہے اور مزید آپ کو تباہ کر دے گی. حماد اظہر صاحب کی تعیناتی کے بعد جی اب بھارت سے خبر معلوم ہوئی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ایک ٹریڈ کا آغاز کرے گا. 5 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ امپورٹ کی جائے گی، اور جولائی تک جو ہے وہ کاٹن بھی امپورٹ کی جائے گی. یہ بھارت کے ساتھ ایک ٹریڈ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس کو کسی اور بیک گراؤنڈ سے دیکھتے ہیں نا تو وہ غلط ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب نے ماضی میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مودی کے یار ہیں. جب نریندرا مودی آئے ان کی نواسی کی جو ہے وہ شادی کے اوپر، تو اس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر الزامات لگائے گئے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بھارتی بزنس مین ہے سجن جو جندال صاحب ہیں، ان کے جو بزنس ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ بھارتی ایجنٹ کا الزام لگایا گیا. کوئی بھی پولیٹیشین ہے اگر اس کے کوئی ریلیشنز ہیں، کوئی اس کے کسی بھی جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، اس کے صدر کے ساتھ ریلیشنز ہیں، تو خدا را جو سیاسی اختلاف ہے اس کے اندر ذاتیات کو انوالو نہ کریں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی میں یہ الزام لگایا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر کہ وہ جو ہیں وہ مودی کے یار ہیں اور سجن جندال کے جو ہیں وہ یار ہیں. تو یہ جو الزامات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہیں. اور اب جو انہوں نے بھارت سے جو 5 لاکھ ٹن جو چینی امپورٹ کرنے کی جو خبر جو ہمیں ملی ہے، اور اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ جولائی تک جو ہے وہ کاٹن بھی امپورٹ کی جائے گی، جو کاٹن ہے. تو یہ جو سارے فیصلے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے فیصلے ہیں، لیکن ان فیصلوں کو جو ہے کسی طرح بھی ہمیں ذاتیات کے اوپر نہیں لانا چاہیے. ذاتیات سے ہٹ کے اختلافات کو بلائے طاق رکھ کے ہمیں جو ہے وہ ملکی مستقبل کے لیے سوچنا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹیز اور جو مارکیٹنگ ڈائنامکس ہے نا، اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور ٹریڈ جو ہماری تجارت ہے وہ ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی کی، اپنے مسلم ممالک کے ساتھ بھی کی. ہم نے مختلف جو ہے وہ
ادوار میں دیکھا جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ٹریڈ کی ہے، انہوں نے تجارت کا آغاز شروع کیا، انہوں نے جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہماری ایک تجارت کی جو ہے وہ بڑی ایک اچھی تاریخ ہے۔ تو ہمیں اختلافات کو بلائے طاق رکھ کے سوچنا چاہیے، اختلافات کے اندر ذاتیات کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، کوئی بھی حکمران ہے، اگر وہ بھارت کے ساتھ ریلیشنز رکھ رہے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں، مارکیٹ کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو سمجھیں۔ کشمیر کے معاملے کو اگر آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ کشمیر کے معاملے پہ جو پاکستان کا موقف ہے، جو پاکستان کا سٹانس ہے، وہ عالمی برادری کے سامنے بالکل واضح ہے، اور عالمی برادری کے سامنے بھارت کی بے حسی، بھارت کی بے شرمی ڈٹائی جو ہے وہ اس کا برملا پاکستان نے اظہار کیا ہے عالمی فورم کے اوپر۔ تو اس کو بالکل بھی جو ہے وہ تجارت کو اس کے ساتھ انوالو نہیں کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم